अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ों, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी तीसरी क्लास है अल-जर्ह व तअदील लिल इमाम अल-हम्माम इब्न अबी हातिम अर्राज़ी रहमहुल्लाह। अज़ीम बाप का अज़ीम बेटा, बाप भी मुहद्दिस, बेटा भी मुहद्दिस, अल्लाहु अकबर। ये भी एक तारीख़ का रोशन बाब है। इस पर आज तक किताब नहीं लिखी गई। वो मुहद्दिसीन जो ख़ुद भी मुहद्दिस थे, बेटा भी मुहद्दिस है, माशाअल्लाह। इस पर भी काम होना चाहिए। कुछ डाटा मैंने जमा किया हुआ है। बहरहाल तो इसके एक एक रावी पर हम दरासा मुज़ाकरा कर रहे हैं ताकि हमें इस फ़न को सीखने का मौका मिले। आप देख रहे हैं कि कुछ बातें यहाँ नकल हैं, कुछ तहज़ीब व तहज़ीब में, कुछ तहज़ीबुल कमाल में, कुछ तरीक़े दिमश्क में, ऐसे ना। तो जितनी हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना हमें इसमें ज़्यादा दरक आएगा, ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे, ज़्यादा रसूख आएगा, ज़्यादा इस जर्ह व तअदील के फ़न को समझने का मौका मिलेगा। अगले 5 राय पर दरासा किया आपने? जी अभी हम मुज़ाकरा शुरू करते हैं। जी अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमारा 6वां रावी जो 6 नंबर का रावी था वो अहमद इब्न अय्यूब अज़्ज़बी था। उसने हम तलाश किया तहज़ीब तहज़ीब, तहज़ीबुल कमाल और ज़ुआफ़ा अल-मुग़नी ज़ुआफ़ा और तक़रीब तहज़ीब और ऐसी किताबों में लिसान मीज़ान में मुताला किया, वो नहीं पैदा नहीं हो गया। और दूसरा रावी था अहमद इब्न अय्यूब इब्न राशिद अल-बसरी। पहला रावी किसी को नहीं मिला? नहीं, सारी किताबें। चलो दूसरा रावी अहमद इब्न अय्यूब इब्न राशिद अल-बसरी अज़्ज़बी है। वो इब्न हिब्बान ने थिक़ात में ज़िक्र किया है और उसको कहा है कि फ़क़ाल रुब्बमा अग़रब व कन्नाहु अबुल हसन। उसका ज़ुआफ़ा वल मतरूकीन उसमें बसरी। और तीसरा रावी अहमद इब्न इसहाक़ अल-हज़रमी। दूसरा रावी और बात दूसरे रावी पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरे रावी के बारे में जो अहमद इब्न अय्यूब इब्न राशिद बसरी है, इसके बारे में तहज़ीब तहज़ीब कहते हैं। क़ाल इब्न हिब्बान ज़करहु इब्न हिब्बान फ़ी सिक़ाती फ़क़ाल रुब्बमा अग़रब व कन्नाहु अबुल हसन। और फिर कहते हैं तहज़ीबुल कमाल वाला कि मिन अहल इल्म वल फ़ज़ल वल यक़ज़ा अल कूफ़ा व क़ज़ा हमदान। और नसाई कहते हैं ला बअस बिही। और क़ाल अबू हातिम महल्लुहु अस्सुद्दूक़। और क़ाल अबुल अब्बास रअयतु अस्सवाफ़ व मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व इब्न सुलैमान व दाऊद इब्न यहया ला ठीक है तक़रीबा ला यरज़ून बसरी बारक अहमद इब्न अय्यूब दूसरा रावी बसरी ठीक शुद्ध बस राशिद। और ये जो राशिद बसरी इसके बारे में क़ाल फ़ी नस्ल नबाल ज़करहु अबू हातिम फ़ी सिक़ात व क़ाल ये दूसरा रावी जी क्यों बोल रहे बार-बार बोले। ये दूसरे रावी जो अहमद इब्न अय्यूब इब्न राशिद बसरी है। क़ाल फ़ी नस्ल नबाल ज़करहु अबू हातिम फ़ी सिक़ात व क़ाल रुब्बमा अग़रब बज़लुल इहसान। ये उसने ये तफ़सीर किया है दूसरे रावी के बारे में। यानी इस भाई वाले इक़बाल आपको नहीं मिले? शाबाश। दूसरा पर कुछ मिली आपको? दूसरा पर हाँ एक सफ़ा 31 में अहमद इब्न अय्यूब इब्न राशिद अल-बसरी तहज़ीब तहज़ीब जिल्द 1 सफ़ा 31 ने लिखा है रवा अन्हु सुफयान इब्न हबीब व सहल इब्न अस्लमा व शबाबत इब्न सवार व अब्दुल अला इब्न अब्दुल वारिथ इब्न सईद व अवद इब्न अबी इमरान अल-जौनई व मसलमा इब्न अलक़मा अल-मअज़िनी। और दूसरा भी ये कहा है कि रवा अन्हु अल-बुख़ारी फ़िल अदब व अहमद इब्न अम्मार इब्न खालिद अल-वासिती व अहमद इब्न मुहम्मद इब्न आसिम अर्राज़ी वल हसन इब्न अली इब्न शबीब अल-मअमरी व अब्दुल्लाह इब्न अहमद व इब्न इब्राहीम अद-दौरक़ी व अब्दुल्लाह इब्न अब्द अल-करीम अबू ज़ुरआ अर्राज़ी व इब्न अल-हुसैन इब्न जुनैद अर्राज़ी। ठीक लिखा है। यानी शायख कहते हैं मुझे असातिज़ा शागिर्दों के नाम मिले हैं, यानी ये तो सबको मिले हैं। जज़ाकुम। जी ज़िशान साहब। शेख ये मैंने कुछ मकतबा शामिला से जो है इसको तफसीलात को देखा है।
اس میں ایک تو تاریخ اسلام کا حوالہ ہے، اس میں امام ذہبی جو ہے وہ کہتے ہیں وکان ثقتاً. اسی طرح ابن حبان کا ذکر ہے کہ انہوں نے ثقات میں اس کو ذکر کیا اور کہا ہے وربما اغربا. یہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 13. اسی طرح امام ابو زرع رازی نے اس کو کہا ہے حدیث المعتمر اصح منہ. ابن ابی حاتم میں ہے یہ. اسی طرح ابن حجر نے اس کو مقبول کہا ہے، مقبول من العاشرہ 736 نمبر صفحے میں. پھر اسی طرح جو تحریر ہے بشار رواد اور شعیب الارناؤد کی، اس میں انہوں نے تعاقب کرتے ہوئے یہ لفظ کہیں حسن الحدیث الا عند المخالفہ فقد روى عنہ جمع. یہ الفاظ انہوں نے کہے. اس پر پھر کشف الایہام میں اس کا رد کیا ہے ماہر یاسین الفحل نے. انہوں نے کہا نہیں ابن حجر کی بات ہی ٹھیک ہے، دونوں کی تقریباً ایک ہی تھی، حسن الحدیث اور وہ عند المخالفہ، تو یعنی ابن حجر کی بات راجح ہے. اسی طرح امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں اس کو ضعیف کہا ہے. مقبول کا مطلب ہوتا ہے اذا توبیہ، مقبول اذا توبی، جب اس کے مطابق ہوگی. وَإِلَّا فَلَيُّنُ الْحَدِيث. اگلا راوی، تیسرا راوی بھائی جان، دوسرے ہے حوالہ آپ کے پاس؟ اور حوالہ دوسرے راوی پر ہے؟ بولو. تیسرا راوی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور تیسرا راوی احمد بن اسحاق الحضرمی تھا. وہ قال عندی انشاءاللہ صدوقا. امام احمد کا کہتا ہے کہ میرے نزدیک صدوق ہے، ولیکن ترکتہ من اجل ابن اکثم دخل له فیہ شیء. اس کے احادیث میں ایک شیء داخل کیا، میں نے اس کو ترک کیا. وقال یعقوب و ابو زرع و ابو حاتم والنسائی و محمد بن ثقة. وقال النسائی لیس به بأس. وقال المروزی عن احمد لم يكن به بأس. وقال ابن منجوی كان يحفظ حديثه. وذكر ابن حبان في الثقات. وقال ابن وزاح ثقة إكمال تهذيب الكمال. وقال أبو موسى المديني في كتابه اپنی کتاب تہذیب التہذیب میں لکھتا ہے 33 صفحہ 1 نمبر جلد. وكان من التابعين كان يحفظ حديثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسرا راوی احمد بن اسحاق حضرمی البصری. تہذیب الکمال نے کہا کہ اخو یعقوب وکان اکبر من یعقوب وکان یحفظ حدیثہ. قال ابو بکر المروزی قیل لاحمد كتبت عنه قال لا ترکته على عمد قیل له ايش انكرت عليه قال كان عندي ان شاء الله صدوقا ولكن تركته من اجل ابن اقسم دخلوا له في شيء. وقال يعقوب وابو زرع وابو حاتم والنسائي ومحمد بن سعد صدوق. وقال النسائي في موضع اخر لا باس به. اور دوسرا یہ جو تہذیب الکمال ہے وہاں پر احمد بن اسحاق بصری و حضرمی اس کے بارے میں کہتے ہیں قال احمد صدوقا. وقال یعقوب بن شیبہ وابو زرع بن حاتم والنسائی ومحمد بن سعد ثقة. وقال النسائی ايضا لا بأس به. وقال ابن سعد مات بالبصرة سنة 11 و200. قال المروزي لم يكن بأحمد بأس. قال ابن منجويه كان يحفظ حديثه. وذكر ابن حبان في الثقات. اور آگے نسل النبال وہ کہتے ہیں نسل النبال 143 صفحہ پہلے جلد. قال ابو بکر المرزی قیل لاحمد. وہی جو پہلے اس کے جو سارے عبارت انہوں نے نقل کیے جو تہذیب الکمال میں ہیں. وثقہ نسائی ابو حاتم ابو زرع یعقوب بن شیبہ اور ابن سعد. انہوں نے اس کو ثقہ کہا ہے. وقال نسائی مرۃ لا بأس به. اور نسائی نے بھی اس کو ثقہ کہا ہے. اور پھر قال فی جامع السوالات الحدیثیہ، یہ 117 نمبر صفحہ جلد نمبر 1 احمد بن اسحاق بن زیل الخضرمی کے بارے میں کہتے ہیں قال عبداللہ بن احمد سأل بی عن احمد سئل عن احمد بن اسحاق قال لم اکتب عنہ قیل لما قال لأنه كان مع يحيى بن اقسم. وہی پہلا والا بات ہے. قال مروزی قیل له يعني ابی عبداللہ كتبت عن احمد بن اسحاق قال لا تركته على عمد قیل له ايش انكرت عليه قال كان عندي ان شاء الله صدوقا ولكن تركته من اجل ابن اقسم. قال عبد الله لم يكن بأحمد بأس ولكن تركته من أجل ابن أقسم. وقال كنت عند ابن مهدي فجاء يعقوب بن إسحاق فأغلظ له فلم أكتب عنه.
تو انہوں نے اس کے بارے میں کہا. اور آگے جو ہے جامع الکتب للضعفاء اس کے بارے میں کہتے ہیں ثقۃ. قال احمد بن حنبل لم يكن به بأس تركته من اجل ابن اقسم. اور روا عن حماد بن سلمہ ووهب وجماعة وعنه احمد بن ابی خسیمہ وعباس الدوری وثقه خیثمہ وابن ابی خیثمہ وعباس الدوری وثقه النسائی. جی بھائی نے تہذیب التہذیب کا حوالہ بھی پیش کیا اور ابو اسحاق الحوینی کی کتاب نسل النبال بھی معجم الرجال کا حوالہ کیا پیش کیا. لیکن جہاں جو احمد بن حنبل کا یہ کہنا ہے کہ میں ترکتہ من اجل ابن اقسم، اور بات تو اس بھائی نے کی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ابن اقسم کون تھا. اس نسل النبال بمعجم الرجال جلد 1 صفحہ 143 نے لکھا ہے کہ وابن اقسم ہوا یحییٰ احد القضاة المشہورین، یہ ایک قضاة المشہورین میں سے ایک قاضی تھا. اور بات تو بھائی نے کی. جی شان صاحب نئے حوالے. احمد بن اسحاق الحضرمی اخو یعقوب، تاریخ کبیر میں اس کو امام بخاری نے اخو یعقوب کہا ہے، اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگایا. اسی طرح امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں اس کو کہا ہے حافظ ثقۃ. اچھا، اسی طرح موسوعات و اقوال امام احمد، اس میں وہی جو اقوال جو بھائیوں نے ذکر کیے ہیں کہ وہ انہوں نے ذکر کیے ہیں. اسی طرح میزان الاعتدال میں ابن حجر نے بصری ثقۃ کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ امام نسائی نے اس کو ثقہ کہا ہے. اسی طرح تاریخ بغداد میں امام نسائی کی ثقاہت موجود ہے ان کے لیے. تاریخ اسلام میں امام ذہبی نے جو ہے ابو حاتم النسائی کا قول ذکر کیا ہے کہ یہ ثقہ ہے. اسی طرح لسان المیزان میں ابن حجر نے کہا ہے صاد حا صح، یعنی اس میں بلا حجت کلام کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بلا حجت کلام کیا گیا. اسی طرح تہذیب الاکمال و تہذیب الکمال میں پہلی جلد میں صفحہ نمبر 20 اس میں یہ اقوال ذکر ہے کہ ابن حبان نے اس کو ثقہ کہا ہے، ابن منجوے نے اس کو کہا ہے کہ کان یحفظ حدیث، اور امام حاکم نے اس کی حدیث کو صحیح میں ذکر کیا ہے، یعنی مستدرک الحاکم میں. اسی طرح تہذیب الکمال کی پہلی جلد میں صفحہ 264 میں یعقوب ابن ابی شیبہ، ابو زرع، ابو حاتم، نسائی اور محمد ابن سعد طبقات والے، انہوں نے ان کو ثقہ کہا ہے. اور امام نسائی نے ایک جگہ کہا ہے لیس بہ بأس، اور امام مسلم نے اس کی روایت بھی لائی ہے. امام مسلم نے صحیح میں اس کی ایک روایت بھی لائی. امام ابو بکر الحازمی نے کتاب الفیصل میں اس کو ثقہ کہا ہے، یہ متاخرین میں سے ہے. اسی طرح امام ابن حجر نے المطالب العالیہ میں اس کی سند کو صحیح کہا ہے، صفحہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 96. بھائیو آپ نے اس راوی کو تلاش کیا، کہاں کہاں کیا وہی بتا دو، کچھ کتابوں کے نام بتا دو. شاباش. یہ کہ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال اس میں تلاش کیا ہے، دوسرا تہذیب التہذیب میں، اور تیسرا نسل النبال بمعجم الرجال. یہ 3 کتابوں میں نے تلاش کیا ہے. جی شیخنا، کن کتابوں میں؟ تہذیب التہذیب میں تلاش کیا، اور نصر النبال میں بھی تلاش کیا، اور یہ 2 کتابوں میں نے تلاش کی اس راوی کے متعلق. جی شیخنا آخری راوی نوما راوی احمد ابن اسحاق ابن صالح ابن عطاء الواسطی وزان الواسطی، وہ ہے قال حاکم نے کہا ہے قال الدارقطنی احمد ابن اسحاق لا بأس به، جامع السؤالات الحدیثی 117 نمبر صفحہ والجلد. اور احمد ابن اسماعیل وہ بس ہے یہ قول میں. اور کچھ؟ جی بس یہ جو آخری راوی احمد بن اسحاق الوزان، اس نام پر اور بھی کوئی راوی تھا، لیکن صرف یہ جو راوی سارے کتب میں یہی ملا، اور اس ان کتابوں میں صرف یہی قول ملا کہ قال الدارقطنی والحاکم لا بأس به. آخری راوی نمبر احمد بن اسماعیل ابن ابی ضرار، ہاں وہ والا وہ رہی آخری، وہ ہمیں نہیں ملا، اگر آپ کہتے تو آپ وہ اس پہ بری کر. احمد ابن اسماعیل ابن ابی ضرار الرازی، اس کے اوپر میں نے آخری راوی ہے یہ، یعنی 10واں. اس کے متعلق یہ کتاب ہے مصباح العریب فی تقریب الرواة الذین لیسوا فی تقریب التہذیب، یہ کتاب ہے. اس میں انہوں نے امام ابو حاتم کا قول ذکر کیا ہے کہ ثقۃ مأمون، یہ کہا ہے انہوں نے. اور اسی طرح جرح تعدیل ابن ابی حاتم، یہ ہے یہ سامنے ہمارے ہلو جی شیخ، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. آگے چلے. اسی طرح
یہ ایک اور کتاب ہے ارشاد القاضی الی تراجم شیوخ الطبرانی، اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ پہلے اس کے شیوخ وغیرہ اور اس کے تلامذہ ذکر کر کے کہتے ہیں امام ابو حاتم نے اس کو صدوق کہا ہے اور ابن ابی حاتم نے اس کو ثقۃ مأمون کہا ہے۔ اسی طرح تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں اس کو اس راوی کے متعلق کہا گیا ہے، یہ محمد ابن قدامہ ابن خشرم کے نام سے جو مشہور ہے، یہ کہتے ہیں لا اعرفہ۔ اور اسی طرح یہ ہے ابن محمد المدینی کہتے ہیں لیس بہ بأس۔ اسی طرح سئل ابو زرعہ عن قدامہ ابن محمد المدینی فقال لا بأس بہ۔ اسی طرح یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ امام نسائی نے اس کی روایت کو لیا ہے۔ اتنی چیزیں اس کی منقول ہیں۔ جی شیخانہ کوئی اور بات ہے؟ الحمدللہ میرے عزیزو، آج ہمارے 10 راوی مکمل ہوئے، فائدہ ہو رہا ہے نا؟ جب تک ہم کسی فن کی کتابیں نہیں کھولیں گے، یہ تو ہمیں تیسری چوتھی کلاس میں کتابیں کھولنی آنا چاہیے تھیں، کوئی بات نہیں، اب تو کھول رہے ہیں نا، اب جب ضرورت پڑے گی زندگی اس فن میں گزار دیں گے، خدمت حدیث میں تو فن آ جائے گا انشاءاللہ۔ احمد صاحب نہیں، آپ پڑھیں بیٹا، 11 سے 15 راوی تک قرات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد بن الازہر بن منیب ابو ازہر النسابوری روى عن مروان بن محمد التطاری ومحمد بن بلال البصری ومحمد بن سلیمان بن ابی داود الحرانی وقریش بن انس واسماعیل بن عمر بن المنذر وروح بن قتادة ووهب بن جرير واسبات بن محمد روى عن أبي وكتب إلي وسأل أبي عنه فقال صدوق۔ 12 نمبر احمد بن اسد بن بنت مالك بن مغل البجلي ابو عاصم روى عن ابن المبارك وعبد الرحمن الرازي ووكيع ويحيى بن يمان كتب عنه ابو زرعة يعد في الكوفيين۔ حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك قال أبو محمد حدثنا عن حجاج بن حمزة وروى عنه محمد بن عبد الله الحزرمي مطين أحمد بن أسرم بن خزيمة بن عباد الله بن عبد الله بن حسان بن عبد الله بن مغفل روى عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كتب عنه معين يحيى بن معين كتبت عنه مع أبي حدثنا عبد الرحمن قال سمعت موسى بن إسحاق القاضي يعظم شانه ويرفع منزلته۔ باب الباب احمد بن بشير ابو بكر مولى عمرو بن حريث المخزومي روى عن الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد ومسعر روى عنه محمد بن عبد ومسعر روى عنه محمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد يحيى بن سليمان الجعفي وإبراهيم بن موسى ومحمد بن المهران وعبد الله بن سعد الكندي الشج يعد في الكوفيين۔ حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك۔ حدثنا عبد الرحمن قال قرأ على العباس بن محمد الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول أحمد بن بشير مولى عمرو بن حريث ليس بحديث بأس۔ حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبي وسألته عنه فقال محله الصدق۔ حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبا زرعة يقول أحمد بن بشير صدوق۔ أحمد بن البحر العسكري كان يسكن عسكر مكرم روى عن عبثر بن قاسم وعمر بن عبيد وعلي بن مسهر حدثنا عنه إسماعيل بن إسحاق الكوفي نزيل مصر وعلي بن الحسن جاني حدثنا عبد الرحمن قال سألت أبي عنه وعرضت عليه حديثه فقال حديث صحيح وهو لا يعرف وهو لا يعرف۔ لو جی الحمدللہ 15 تک ہم نے راوی پڑھ لیے ہیں، 11 سے 15 تک یہ آپ نے دراسہ کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ کتابیں دیکھیں، جو مشکل ہے وہ ہم حل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس فن سے محبت عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔